बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। आज 14 अगस्त खदादात पाकिस्तान का योम पैदाइश, योम आज़ादी। वो वहाँ पे बहुत सी तकरीबात हो रही हैं, तकरीबात हुई भी हैं, लेकिन कल एक मैं समझता हूँ कि जुल्म या बर्बरियत की इंतहा है कि असूली तौर पे जो बच्चा किसी के घर में पैदा होता है, वो जो माँ बाप होते हैं वो उस बच्चे की खुशियां मनाते हैं, और पड़ोसी उनकी खुशियों में चलो अगर वो इनवाइट करें तो बुलाते हैं, लेकिन बिन बुलाए सिर्फ एक सन्फ है जिनको तीसरी दुनिया कहा जाता है, वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, क्योंकि उनको वेले मिलनी होती है, पैसे मिलने होते हैं। कल जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे एक, हालांकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मुआहदा था हुकूमत का कि हम 15वीं तरमीम को पेश, आईनी तरमीम को पेश नहीं करेंगे। उन्होंने कल पेश की, बड़ी अजरत में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद कायमा कमेटी बना दी, जिस पर आज़ाद कश्मीर की अवाम, उसमें मैं नहीं ये समझता कि कोई नेशनलिस्ट था या कौन था, वो सब पाक आज़ाद कश्मीर की अवाम थे। उन्होंने मुजफ्फराबाद का रुख किया। उन्होंने कहा जी कि हम इसका एहतजाज करेंगे, और फिर 14 अगस्त की तकरीबात वहाँ पे जो लोग कुछ थे उसके अंदर खलल हुआ। जब उन लोगों पे गोलियां बरसाई गई, उन पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के शेल दिखाए, और वहाँ पे हमारे कुछ बच्चे जख्मी भी हुए, और लाठीचार्ज से भी और गोलियां से भी काफ़ी से सोशल मीडिया पे था। मैं सबसे पहले तो उसकी मजम्मत भी करता हूँ, शौकत साहब से बात भी करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं, यानी मैं ये समझ नहीं रहा सकता कि जो आज़ाद कश्मीर की सहूलतकार हुकूमत है वो क्या चाहती है। क्या इन लोगों पे लाठियां और गोलियां बरसाकर वो पाकिस्तान के लिए कोई दुआ खैर कराना चाहते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ मजीद लोगों के अंदर एक इमोशनल करना चाहते हैं। इन्हीं बात में चलता हूँ। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत अ, शुक्रिया। आज मेरा ख्याल है, मेरा हमारा जो प्रोग्राम मेरा है, मैं तो वो पाकिस्तान की तो बहुत सी बातें फिर कभी होती रहेंगी। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मौजू है, टॉपिक है हमारे पास, कि इसकी खबरें बैन अवी कुछ टीवी स्टेशंस पे भी आई हैं, और जिन लोगों के साथ हमारा भी मतलब रब्ता ऐसे होता है, कम्युनिकेशन, वही जर्नलिस्ट या कुछ ऐसे हैं, तो उन्होंने वाकई कहा कि कल वहाँ पे ऐसा हुआ है। और ये उसका रद्द अमल ये कि लोग सड़कों पे निकल आए। लड़कों ने, एक मंडहोल जगह है ऊपर, वहाँ पे तो एक जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, वो कोई छोटा सा एक जगह थी, स्कूल टाइप या कुछ ऐसा था, पता नहीं कहीं, तो वहाँ पे कुछ कर रहे थे। फिर वहाँ पे लोगों ने, क्योंकि उसका रिएक्ट होना था लोगों का कि मुजफ्फराबाद में ये हुआ वो हुआ, तो ये भी एक मामला हुए हैं। आपने भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, हमने भी देखे हैं। देखिए, बाकायदा बुनियादी तौर पर वो स्कूल में फौजियों ने जाके कब्जा कर लिया और ये कह के कि हम यहाँ 14 अगस्त बनाएंगे, जिस पे मकामी लोगों ने एहतजाज किया कि आपने अगर 14 अगस्त बनाना तो जाएं जाके अपनी बैरकों में बनाएं। ये हम्म। तो हमारा स्कूल है और इस स्कूल में तो आप कब्जा करके इस तरह जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। और ये एक तवील आप कह सकते हैं कि एक दास्तान है। आज़ाद कश्मीर के पार्कों पे फौजियों ने कब्जे किए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों पे कब्जे, यानी जितने जो भी चीज़ मफाद आमा में बनी है, हम्म। वो पैसा तो आज़ाद कश्मीर का लगा है, लेकिन कब्जा जो है वो फौज ने कर दिया। और हम चूंकि शुरू दिन से ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी तदब्बर के साथ, बड़ी हिकमत अमली के साथ जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तश्कील और फिर इसमें
ایک سلسلہ وار سہولت کاروں کی تبدیلیاں کرتے رہے اور نئی نئی بھرتیاں، تو اس کے نتیجے میں آج لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ اب نہ صرف ان کی شناخت بلکہ جس ریاست کے ساتھ ان کی وابستگی اور جو بلند بانگ دعوے کیے جاتے تھے، ہم تو اس وقت بھی اس نظریے کو نہیں مانتے تھے کہ یہ جی جو آزاد کشمیر کا یہ خطہ ہے یہ بیس کیمپ ہے، اور باقی ماندہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد کرانے میں اس خطے نے بنیادی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم تو ڈے فرسٹ سے ہی کہتے تھے کہ یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے فار دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اس خطے کا کوئی تحریک آزادی، چونکہ یہاں کے لوگ بنیادی جو سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق ہیں ان سے محروم ہیں، اور ان پہ جو ڈریکونین لاز مسلط کیے گئے ہیں ایک چارٹر کی شکل میں، جہاں ان کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، جہاں ان کو ایسوسیشن بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی بنانے کا حق نہیں ہے، اور انہی پارٹیوں کو سو کالڈ الیکشن میں حصہ لینے کا اختیار یا حق ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کو لکھ کے پاکستان کو دینے کے تیار ہے۔ ظاہر ہے جب آپ یہ قبل از ریفرنڈم اور جس کو آپ رائے شماری کہتے ہیں اس سے پہلے اگر کسی ایک خطے کے لوگوں سے یہ حلف لیتے ہیں کہ آپ کو نوکری تب ملے گی، آپ کی ترقیاتی اسکیم پاس اس وقت ہوگی، آپ ایم ایل اے کا الیکشن یا کسی بھی نمائندگی کے فورم پہ جانے کے لیے آپ کو ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دینا پڑے گا کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے نظریہ علاقے پاکستان کے بارے کامل یقین رکھتے ہیں، اور وہ دو قومی نظریہ جو پاکستان کے اندر سٹل انڈیفائنڈ ہے، جس میں پاکستان کی اپنی مقتدر جو شخصیات ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پاکستان کے نیشنلسٹ ہیں، یا ایون بانیان میں بھی لوگ جو ہے وہ دو قومی نظریے کو ڈیفائن سوائے اس کے کہ جی ہندو مسلم دو قومیں ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ پاکستان میں بستے ہیں اور جو نان مسلم ہیں وہ ہندوستان میں بستے ہیں۔ اور یہ بات بھی حقائق کے مغائر اس لیے ہے کہ تقریباً 23-24 کروڑ مسلمان تو اب بھی ہندوستان میں بستے ہیں، تو پھر پاکستان کے ہی بدن سے بنگلہ دیش نے جنم لیا، انہی ناانصافیوں کے خلاف انہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، بچے قربان کیے، عورتوں نے اپنی عصمتیں قربان کی، اور دانشوروں کو قتل کیا گیا۔ یہ سب رپورٹڈ کیسز ہے، یہ کوئی ہم نہیں، بلکہ حمید الرحمان کمیشن جو پاکستان کے ہی ایک سابق جج کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے حکومت کے حکم پہ، اگرچہ وہ رپورٹ اتنی خوفناک تھی کہ بالآخر حکومت وقت نے جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو پبلک کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں لوگوں کے ہاتھوں پر پہنچ گئی، اور جب ان حقائق کو ہم پڑھتے ہیں یا اس پورے عمل میں جو لوگ شریک تھے، چاہے وہ یعقوب علی خان صاحبزادہ یعقوب علی خان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اور بالخصوص جو آرمی ہے اس کے نزدیک بھائی بندی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اسلام کا کوئی رشتہ ہے۔ اگر اسلام کا کوئی رشتہ ہوتا تو ان درسگاہوں میں جہاں مسلمان بچے اور ان گھروں میں جہاں مسلمان بچیاں رہتی تھی ان کو اٹھا کے فوجی کیمپوں میں لا کے ان کے ساتھ اجتماعی ریپ اور بنگالیوں کا مسکر اس طرح نہ ہوتا۔ یہ ایک وہ تلخ حقائق ہیں کہ جن حقائق کو جو کوئی جٹلائے گا وہ خود ہی رد ہو جائے گا۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کا تقدس پاکستان کے اندر بسنے والے ان ریاستی اداروں کو کوئی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ یا اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے اس کو بطور ایک اسٹریٹجک نعرے کے طور پر تو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کلمہ جس تقدس کو سکھاتا ہے اور جس طرح کی انسانی سلوک اور بردرہڈ کا درس دیتا ہے وہ پاکستان کی آرمی نے عملی طور پر
اس کو رد کیا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، کسی ایک محاذ پہ بھی وہ سٹینڈرڈ یا وہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا جو بھائی بندی کا ہے، جو بھائی چارے کا ہے، جو رحمت للعالمین کا جو پیغام ہے کہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ سارے وہ واقعات ہیں، چاہے 22 اکتوبر ہو یا بعد ازاں جو ہے جو واقعات ہوتے رہے ہیں، ان واقعات کے تسلسل میں اگر دیکھیں تو یہاں مسلمان تو شاید موجود ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کا کوئی اثر سوخ ہم یہاں دیکھتے نہیں ہیں، اور خاص کر کے جو ریاستی ادارے جن کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو ہے یہ تو 75 سال کی جو انویسٹمنٹ تھی سہولت کاروں پہ اور ان کی اولادوں کی بھی جو پرورش کی جا رہی تھی، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ قوموں کے جو جن کو کہتے ہیں بورجوا لیڈرز، ان لیڈروں نے بھی اپنی قومی شناخت کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے، اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں بولی کے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، مزاحمت کی ہے۔ میں ریولوشنری کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو صرف حکمران طبقہ تھا یا اشرافیہ تھا، انہوں نے بھی، وہ جو جس کو کہتے ہیں نیشنل بورجوازی، انہوں نے بھی اپنے وطن کی سالمیت اور اپنے ہم وطنوں کے لیے جو ہے بہت اذیتیں برداشت کی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سدھائے ہوئے وہ لوگ ہیں جن نے یا تو سدھائے ہوئے لوگوں کی وہ نسل ہے جو اب آزاد کشمیر کے اقتدار پہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس ڈھائی کے ساتھ اس آل پارٹیز کانفرنس جو اسلام آباد، اصل میں وہ جب کانفرنس ہی منعقد ہوئی تھی اور اس میں جو انہوں نے لوگ بلائے تھے دوسری پارٹیوں سے، تو اسی سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ جو بھی کوئی ریاست کے تشخص کے بارے میں بہت واضح واشگاف دو ٹوک موقف رکھتا ہے وہ اس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ اور حریت کانفرنس کے وہ لوگ جو خود بچارے مہاجر ہیں اور پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کو بلایا گیا، اور وہاں بجائے اس کے کہ جس ایشو پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، وہ آل پارٹیز تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، اس کو اشرافیہ کہہ سکتے ہیں، یا پاکستان کی پارٹیوں کی جو برانچز ہیں اس میں ایک لبریشن لیگ استثنا تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لبریشن لیگ کا جو اسپوکس پرسن تھا، انہوں نے اچھی باتیں کی، کانسٹیٹیوشنل باتیں کی، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی بات کی، لیکن وہ نکار خانے میں طوطے کی آواز ہی تھی منظور قادر صاحب جو ہے۔ تو وہاں تو جو وزیر اعظم، سو کالڈ وزیر اعظم جو تھے، انہوں نے لیکچر دیا تھا کہ میں بہادر شاہ ظفر کے نسل سے ہوں، اور بہادر شاہ ظفر نے سرنڈر نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات بھی تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پورے جتھے کو ہتھیاروں سمیت جو ہے وہ برطانیہ کے یعنی کمپنی کے کمانڈروں کے حوالے کیا۔ وہ مغلوب ہو گئے تو بس ہو گئے تھے ہاں، ان کا، وہ اور مغلوب ہو گئے ہاں، تھے، فوج آ گئی تھی۔ اسی سے میں کئی دفعہ ذکر بھی کیا کہ جب آپ بہادر شاہ ظفر کو اپنے لیے ایک سمبولکلی اس میں ہیروئزم تلاش کریں گے، تو وہ ہیروئزم تو سرنڈر کا تھا، وہ کمپرومائز کا تھا، اور الٹیمیٹلی ان کے اس سرنڈر کے نتیجے میں کہیں ایک ان کے اپنے بچے بھی جو ہے وہ اس کی بھیڑ چڑھ گئے، کوئی ایک دو جو بھاگ نکلے تو وہ کامیاب ہوئے، ادروائز تو وہ سارا ہی قافلہ جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو قائد تنہائی میں ہی رنگون میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا برما میں، اور پھر آج بھی ان کا جو مزار ہے یا قبر ہے وہ رنگون میں ہے۔ تو ایک طرح کا یہ پاکستان کے حکمران طبقے کو محسوس کیا، یہ باور کرایا گیا کہ ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیں۔ لیکن روایتی طور پر چونکہ اس وقت جو کچھ اپوزیشن پارٹیوں کا جو دباؤ تھا، اس دباؤ کے تحت تو یہ کہا گیا کہ جی کوئی 15ویں ترمیم نہیں پیش کی جائے گی، اور
وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم اپنی شناخت پہ اپنی تاریخ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ابھی اس وہ جو ملٹی پارٹی کانفرنس تھی، سہولتکاروں کی وہ جو کانفرنس تھی، اس کانفرنس کے ابھی جو سرخیوں کی سیاہی بھی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی، تو وہ ریزولوشنز 15ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر کے وہ بغیر کسی بحث و تمیز کے اس کو منظور بھی کر لیا گیا، اور اس کے بعد ایک قائمہ کمیٹی بنا دی گئی، اور وہ سارے اختیارات اب پرائم منسٹر آف پاکستان کو منتقل ہو گئے ہیں۔ اور اب چاہے وہ ججز کی تقرری ہو، چاہے ریونیو کلیکشن کی بات ہو، اور وہ جو ریاست جموں کشمیر کہا گیا تھا اس کو بھی اب مطلب یہ ہے کہ ریاست کے لفظ کو نکال کے محض آزاد کشمیر یا آزاد جموں کشمیر اس کا وہ کیا گیا، حکم متحدہ کی قراردادوں کو بھی اسے رد کر دیا گیا، چونکہ یہ آزاد کشمیر کے اس حصے کو، یہ گلگت بلتستان کو انیکس کرنے میں ان ریزولوشنز کا بھی یہ بھی ایک بڑی بڑی ہیڈل تھی۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس میں ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کی ایک سیلیٹ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ حصے بکھرے کرنا، ان کو توڑنا، ان کو بکھیر کے رکھ دینا، اور ہر اس شناخت کو مٹا دینے کی جو ہے وہ کوشش ہے، جس سے کہ کوئی کشمیریت، اور کشمیریت کا مطلب صرف کوئی ویلی نہیں ہے، یہ کشمیریت کا مطلب تھا سیکولر ایتھاز، ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا، جیو اور جینے دو کو، اور ایک دوسرے کے کلچر کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی مقامی تاریخ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو آنر دینا، یہ ساری چیزیں شامل تھی۔ تو یہ ایک بڑا، اور اس پہ جو نو ڈاؤٹ کے لوگوں نے اپنے جذبات برہمی کا کر پورے رات گے تک جو ہے وہ مظفر آباد جو ہے وہ نعروں سے گونجتا رہا، جس میں لوگوں کا بڑا پاپولر نعرہ تھا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، اور یہ کہ پاکستان کے بارے میں آزاد کشمیر کی سرزمین نے بہت بلند آواز سے وہ نعرے سنے، جو شاید اس وقت اس سے پہلے مظفر آباد کی در و دیوار میں اتنے زور سے نہ سنے گئے ہوں۔ اب یقیناً اگر آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیموگرافک کمپوزیشن دیکھی جائے تو وہ پاکستان کی نسبت تو ایک کمزور خطہ ہے، لوگ نیومیریکلی بھی، وسائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور لوگ ہیں۔ کمزوروں کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تاریخ میں دلیر تو انہیں قوموں کو کہا گیا ہے کہ جو کمزوروں کے حقوق کو تسلیم کرے، ان کو حقوق دے، تو تب ان کو تاریخ کہتی ہے کہ یہ بریو نیشن ہے۔ اور جو قوم جو ہے وہ طاقت کے زہم پہ غریبوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو کچل دے، اور ان کی ساری خواہشوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے، تو ان کو وہ بالآخر تاریخ کے اندر وہ ایسے بزدلوں کی قوم اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سری نگر کی میں تو اگر کوئی مرغے کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی تھی تو پاکستان کی ساری سول سوسائٹی اور پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ اس پہ بڑا شور ہوگا کرتی تھی، لیکن ایک دن دہاڑے شب خون مارا گیا آزاد کشمیر کی خود مختاری پہ، آزاد کشمیر کے تشخص پہ، آزاد کشمیر کے وسائل پہ، اور نہ تو پاکستان سے کسی کو بولنے کی توفیق ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ہماری تو آواز جو ہے وہ تو ان پہاڑوں میں ٹکرا کے خود ہی ہمارے کانوں میں آتی ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا ویزا ہو بھی تو تب بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر داخل کوئی نہیں ہو سکتا جب تک منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ اس کو اسپیشل پرمیشن نہ دے۔ اور جو لوگ مہینے کی کوئی چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی گورا یورپین ٹورسٹ، تو وہ کہاں مہینہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے تو انٹیریئر منسٹری کا جو ہے وہ بالآخر کوئی یہ بھی انشور نہیں ہوتا کہ ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد ان کو یہ جواب ملے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے۔
مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ایک ہمارے بعد ازاں ہماری دوستی ہو گئی، برسمن پال ایک بلجیم کے، جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورس اس میں بھی کام کیا ہوا تھا، وہ بلکہ جو ان کا پرپز آف جو وزٹ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹو انٹریکٹ ود دا کشمیری لیڈرز، لیکن وہ جب آزاد کشمیر میں داخل ہوئے اور لوگوں سے ملنا بار تو اس وقت ان کو نہ صرف اریسٹ کر دیا گیا بلکہ ان کو پھر ڈپورٹ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، ان باتوں کو اب کیا بار بار دہرائیں، لوگ وٹنس ہیں، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ تاریخ دان پتہ نہیں کیا لکھیں گے، لیکن وہ تو جو اس ظلم کی اس چکی میں پسے جا رہے ہوتے ہیں تو ان سب لوگوں کو بخوبی علم ہے۔ ہاں، اس پہ ڈائسپورا کشمیری نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ کل ہمارے جو نارتھ امریکہ کی پارٹی یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے لوگوں نے بڑا بھرپور قسم کا ڈیمونسٹریشن کیا۔ اسی طریقے سے سب بندیاں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے اختلافات کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں۔ البتہ ہمیں پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو آزاد کشمیر کی سہولت کار قیادتیں ہیں، ان سے کوئی زیادہ امید وابستہ نہیں کر سکتے، یا کہ ہمارے احتجاجی مظاہروں میں گانے گائیں گے، نعرے لگائیں گے، لیکن شام کو انہی مظاہرین کے خلاف کنسپریسیز بھی کریں گے، ورنہ نہیں تو کوئی ایک تو اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ انڈر پروٹیسٹ ریزائن کرتا۔ اتنے اپوزیشن کے لیڈر تھے جو بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں منظور ہونے دیں گے، یہ تحریک آزادی پہ شب خون اور کیا کیا باتیں کرتے تھے، لیکن کل سے آج تک جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ نہتے عوام اپنے جذبات برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، اس شب خون کے خلاف جو ہے وہ ایک نظامت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان سے تعلق رکھنے والے جو بھی ایم ایل ایز ہیں، انہوں نے اس وقت تک اپنے کسی موقف کا اظہار نہیں کیا، اور اس کو سیدھی سیدھی بٹریل وہ کل تک جو ہے وہ جو اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی اس میں جو وعدے وحید کیے گئے تھے وہ سب کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا 15ویں ترمیم کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ منظوری وہ اگر نہ بھی دیتے، بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی حیثیت تو ایک ریزولوشن پاس کرنے والے کی ہے، اس کی حقیقت میں اگر وہ نہ بھی پاس کرے تو تب بھی وہ چیزیں جو ہے وہ تھرو آرڈیننس جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہیں، اور اس کو پھر کشمیر کونسل سے ریٹیفائی بھی کروایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان نے یہ مناسب جانا اس وقت ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں لیجسلیٹرز سے بھی اس پہ انگوٹھا لگوا دیا جائے، تاکہ یہ جو ہیں مطلب کوئی 52-53 ان سے انگوٹھا لگوا کے جو ہے وہ اپنے اس بنائے ہوئے ڈریکونین ایکٹ کو لیجیٹیمیسی دی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو وہاں یہ کہا گیا کہ جی ہم مزید سیٹیں ہیں، اور سیٹیں کہاں کے لیے بڑھائیں گے؟ لداخ کے لیے بڑھائیں گے، جموں کے لیے بڑھائیں گے، ویلی کے لیے؟ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 12 سیٹیں جو ہے، جس میں 200 اور 300 لے کے تو جا کے آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، بیسیکلی ہوتے تو یہ سارے سہولتکار ہی ہیں، تو یہ کس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا یہ پاکستانیوں کے نمائندے ہیں، کشمیریوں کے نمائندے ہیں، کن لوگوں کے نمائندے ہیں؟ اور تو بہرحال یہ ایک موکری قانون کے نام سے، آئین کے نام سے، ایکٹس کے نام سے، آرڈیننسوں کے نام سے یہ چل رہی ہے، اور ہماری پہلی نسل کے لوگوں نے بہت سیویئر قسم کی غلطیاں اور کمپرومائزز کی ہیں، جس کی سزا بلاخر ان کی نسل کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے، اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ، چونکہ ہم تاریخ پر یقین رکھتے ہیں، تاریخی شعور سے اپنے آپ کو آشنا سمجھتے ہیں،
تو قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں جب ان کی شناخت، ان کی ہر چیز جو ہے وہ بالادستر کے جو ہے وہ چھیننے کے در پہ ہو جاتے ہیں، لیکن بالآخر محب وطن قوتیں جن کو عوام کا درد ہوتا ہے، اپنے شناخت کا احساس ہوتا ہے، وہ اتنے آرام سے اپنی شناخت کو نہیں کھونے دیتے۔ بہت اچھا شعیب صاحب، دو باتیں ابھی جی۔ اپنے جہاں پہ ہمارا زمینی راستے ہیں، کل عمران خان صاحب کا ایک جلسہ ہوا، ہوں انہوں نے کہا میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں، ہوں میں مخالف نہیں ہوں۔ سعودی عرب نے 3 ارب US ڈالر وہ جمع کرانے کا اندیہ دیا، اور 10 ماہ تک 10 کروڑ ڈالر مہینہ وہ لینے کا بھی اعلان کیا، جمع کرائیں گے۔ میں نے آج ایک بڑا عجیب سوچ سوچی، 75 برس کا ہو گیا میرا خیال ہے مملکت خدادات پاکستان، جی جی۔ یہاں پر 75 برسوں میں ہوں بے شمار تقریر میں، آج ایک محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کچھ دیکھ رہا تھا، ہوں نہ ہی تو اسلامی تشخص ہوا جس کا یہ نام لیتے ہیں، نہ ہی جمہوریت مغربی یا اسلام، وہ جو ان کو کبھی اسلامی جمہوریت بھی ہوتی تھی، نہ ہی سوشلزم، نہ ہی لیبرلزم۔ اس مملکت کو بااثر طبقہ نے اپنے ماحول کے مطابق اس ملک سے کھیلنے کی کوشش کی، اور عوام بجلی، پانی، صحت، گیس، تعلیم سب کو ترستی رہی اور ترس رہی ہیں۔ مذہب کے نام پر مذہبی شخصیات نے اپنا اپنا الو سیدھا کیا، اور جمہوریت کے نام پر کچھ لوگوں کے وارے نیارے اور جو اصل جمہوریت کے شاید چاہنے والے تھے، ان کو یا تو زندہ درگور کر دیا گیا، یا ان کو پھانسیاں دے دی گئی، یا ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور سوشلزم، لیبرلزم کے نام پر بھی وہی کچھ کیا گیا۔ اور اب یہ وقت ہے کہ اس ملک میں نہ اس ملک میں عدم استحکام ہے، معاشت گئی، انتہا پسندی ہے، جہاں بھی کوئی سرا اٹھتا ہے نام نکلا۔ ابھی پرسوں میں نے ابھی 3 4 5 دن کی بات ہے کہ گریس میں، یونان میں ایک پاکستانی لڑکے نے ایک گوری لڑکی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن پاکستانی اخبار لکھتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ یہ ہے جو ظلم کی انتہا، جس کی دیکھیے وجہ سے آج ہر جگہ بدنامی ہے۔ جی جناب۔ دیکھیے ایک بات ہے، میں چونکہ ہمارا پروگرام بڑا مختصر ہوتا ہے، جی 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 مسئلہ یہ ہے کہ جب جناح صاحب جو ہے، جو بانی پاکستان یا پہلے گورنر جنرل، جی جی تو ان کے اپنے الفاظ میں ہی جو ان کی بہن نے، مائی بردر، میں لکھا کہ جب اس وقت کی جو انتظامیہ اور خاص کر کے جو لیاقت علی خان اور ان کے رویوں سے ان کو جو تکلیف پہنچی، تو انہوں نے وہ اپنی بیٹی کو کہ اپنی بہن کو پیار سے جو ہے نا فاطی کہتے تھے، اور بہن جو ہے وہ ان کو جن کہتی تھی۔ جی تو انہوں نے کہا کہ فاطی، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان بنا کے غلطی کی۔ نہیں، بہن نے جو ہے، فاطمہ جناح نے جناح صاحب کو کہا کہ شاید ہم نے پاکستان بنا کے غلطی کی۔ تو جناح صاحب نے ان کو جواب دیا جو مائی بردر میں انہوں نے ایز اٹ از لکھا ہے کہ وہ اگر ہم نہ بناتے تو انگریز کسی اور سے بنوا دیتے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو فاؤنڈنگ، یعنی اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ یہ جن کا پلان تھا، انہوں نے تو پاکستان بنانا تھا، وہ اسلام سے نہیں، وہ اگر کسی اور نام سے بھی بنا لیتے تو بہرحال یہاں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو اس لیے اسلام ہمارے پاس تو سب سے جو کمزور چیز ہے وہ اسلامی ہے، کہ جو مرضی اٹھے، جن کی ذاتی زندگیوں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی سٹیج پہ جب جاتے ہیں تو وہ خطبے اس طرح دیتے ہیں خطرہ ہے۔ جیسے مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ امت کا درد انہیں کوئی ہے۔ دیکھیں، مسلم معاشروں کی جو زوال پذیری ہے، اس کے پس منظر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف مسلمانوں کا ہی قصور نہیں ہے۔
اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ڈیزائنز ایسے ہیں جن میں بڑے بڑے نام جو ہے پہلے ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کی اجارہ داری قائم کی جاتی ہے، جیسے طارق جمیل کو ہی دیکھ لیں کہ ایک وقت میں ان کو اتنی پروجیکشن ملی اور ان کی شخصیت کی بڑی پرورش کی گئی کہ ان کے ہم اثر جو علماء کرام تھے، جو ان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، دین کی جانکاری ان کو زیادہ، بلکہ مفسرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے نکل گئے۔ اور جو دارالعلوم دیوبند سے ہی یہ متاثرہ تبلیغی جماعت ہے، تو جب انہوں نے ایک بگر رول کے لیے کچھ ایسی کوششیں شروع کی تو ان کے اپنے مقتدین نے ہی ان کے خلاف وہ کچھ کیا، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو ان کے ہم عقیدہ اور ہم مسلک لوگ تھے، جو ان کو بڑا کرٹیسائز کیا۔ فی زمانہ یہاں جو چونکہ لگتا اس طرح کا ہے کہ مسلمانوں کی اس مارجنلائزیشنز میں مسلم لیڈروں کا بڑا عمل دخل ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے انہوں نے عقیدے کی شاید سزا دی ہے یا وسائل کی سزا دی ہے، یہ کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن آج مسلمانوں کے یہ جو رویے ہیں قتل و غارت گری کے، تعصب کے، ان کا کردار اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں سے دل کے اندر تو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں، لیکن ان کو ایک خوف ضرور آتا ہے، اور اس خوف کا سارا سما ہم نے خود مہیا کیا ہے۔ کسی کو بلاسفیمی کے نام سے قتل کر دینا، کسی کو اسلام کی شان میں گستاخی کے عنوان سے جو ہے وہ موب لیچنگ کر دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور انفارچونیٹلی اگر آپ 47 سے پہلے دیکھیں تو شاید اکا دکا واقعات تھے، اتنے آرگنائز نہیں تھے، لیکن کیا میں پاکستان کے بعد جب سے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، مسلمان مسلسل انتہا پسندی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یہاں یہ جو صوفی کلچر تھا وہ کنورٹ ہو گیا انتہا پسندی میں، وہ عدم برداشت میں، اور عدم برداشت اور یہ جو انتہا پسندی ہے، اس کو باقاعدہ ریاست نے فروغ دینے میں اپنے آفیسز یوز کیے ہیں، اپنے وسائل یوز کیے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور کس طرح یہ جو انتہا پسند تھے ان کے لیے قوانین نرم کیے گئے، اداروں کو جیسے فرض کریں کہ سویلین اداروں میں جو سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار ادارہ ہوتا ہے وہ پولیس ہے، پولیس کو کتنا ناکارہ اور نکما اور بے اثر کر کے تو دیگر اداروں نے ڈومینیٹ کر لیا، اور انہوں نے ساری اپنی پروٹیکشن میں لبرلزم ہو۔ لبرلزم کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جیو اور جینے دو کا پر جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، چاہے اس کا کوئی مذہب ہے، ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے، چاہے اس کا کوئی رنگ ہے، ہر ایک کا جو ہے اس کو ایکولی جو ہے وہ ریاست ٹریٹ کرے، چاہے اس کی کوئی قومیت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو بڑھاوا دے کے تو مارجنلائز کیا ہوئی، مسلم معاشروں کے اندر انسانیت مارجنلائز ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایک فرد نہیں، کوئی ایک قوم نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، بلکہ اوورال۔ اور جن جن معاشروں کی قیادت پروگریسو تھی، آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشکل حالات کے اندر بھی ترقی کا سفر کر رہے ہیں، لیکن جن معاشروں میں ایک ترقی پسند ڈیموکریٹک لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں پروان چڑھ سکی، اس میں یہی کچھ ہے جو پاکستان میں آپ اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ صورتحال، اس کی کوئی ہماری خواہش نہیں ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہو، ہماری صورتحال تو یہ تھی، اور میرا تو اپنا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک ریاستیں مقدس نہیں ہیں، عوام مقدس ہے۔ عوام ہی ایسے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں، جو انسانیت کو ترقی کی معراج پہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارے
سالوں کی مسافت کو یہ انسان نے کم کر کے گھنٹوں میں بدل دیا ہے. تو لہذا عظمت تو انسان کی ہے، احترام تو انسان کا ہونا چاہیے، لیکن مسلم معاشروں کے اندر ریاست کو وہ اہمیت دے دی گئی جس اہمیت کی ریاست مستحق نہیں ہوتی. ہاں، وہ ریاستیں جو پرو پیپل رول ادا کرتی ہیں، لوگ ولنٹیئرلی اس ریاست کی وحدت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف رکھتے ہیں، اور وہ اسی سے پیٹریٹزم جنم لیتا ہے. پیٹریٹزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی آفاقی نظریہ ہو. یہ حالات اور واقعات میں مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کا نام ہے. اور جن جن ریاستوں کے ساتھ لوگوں کو یہ امید وابستہ ہے کہ ہم اس ریاست کو پرو پیپل بنا دیں گے، تو وہاں جو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ پیٹریٹزم کے حب الوطنی کے جھنڈے تلے ہوتی ہے، اور اسی کو دوسرا نام اس کا نیشنلزم بھی ہے. تو پاکستان تو چونکہ یہ ویسے ہی مختلف قوموں اور قومیتوں کا ملک تھا، یہ کوئی سنگل نیشن نہیں تھی. ایک مصنوعی نیشن بنانے کی کوشش کی گئی جس کا نام انہوں نے مسلمان رکھا. تو مسلمان کوئی قوم نہیں ہے. آج کا یہ عہد جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کا ہے. آپ سعودی عرب سے جتنے بھی عقیدت رکھیں، لیکن سعودی عرب کی ایمبیسی اگر آپ ویزا نہیں دے گی تو آپ سعودی عربیہ کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو پاکستان چونکہ یہ ہمیشہ سب سروینٹ کنٹری رہا ہے، اس نے اپنی سوورنٹی، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک نیشن سٹیٹ کے اندر ایک باوقار نیشن کے طور پر ابھارنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ جس نے بھی پیسے وہاں انویسٹ کیے اس کے یہ مددگار اور سہولتکار بن گئے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے چائنا ہو. آپ یہ دیکھیے کہ اب تو جو ڈیبیٹس آ رہی ہیں، یہ جو کنسپیریسی تھیریز جو ہیں، تو جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں ایک بڑا وہ ہے، ایک ٹاک شو ہوتا ہے بیٹھک کے نام سے. تو جی وہاں جی جو دیگر قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ کمزور ہے، لہذا یہ بات ہمیں کرنے دیں، آپ نہ کریں. تو جب آپ نے قوموں کو ان کی شناخت کی بنیاد پہ کمزور کمتر بنا لیے ہے، تو اس میں تو کوئی آگے بڑھنا کی تو وہ جوہر جو ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ آپ نے خود، یعنی جن کے ہاتھوں میں ریاست کا مقدر تھا، انہوں نے اس کو نیشن سٹیٹ کے درجے سے کم کر کے تو ایک فاشسٹ سٹیٹ کا روپ دار لیا. جبکہ دوسری جانب آپ سہولت کاری جو ہے وہ یورپ کی کرتے تھے، امریکہ کی کرتے تھے، اور جہاں جہاں سے بھی آپ کو ڈالر ملتے تھے وہاں کے لیے آپ آل آؤٹ ہوتے تھے. اور جدھر سے آپ کو ڈالر نہیں ملتا تھا، چاہے آپ کا ہم مسئلے کی کیوں نہ ہو، اس کو آپ قتل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ بلاخر لا آف دا نیچر جو ہے وہ اپنا کورس لیتی ہے، اور وہ اب ہو رہا ہے ویسا ہی. ٹھیک. تو اب ہمارا رہ گیا 1 منٹ تو 30 سیکنڈ. تو اب اپنے ہم احباب سے دوبارہ پھر یہی کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے کس قسم کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سب کو متحد ہو کر ریاست کے تشخص کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے، اس ریاست کے لیے جو مکمل ریاست 1947 تک تھی، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اور آج ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو جماعتیں غیر ملکی ہیں، یعنی کہ غیر ریاستی ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے حقوق کا دیکھیے یہ ریاستی اور غیر ریاستی کا سوال نہیں ہے. ایک بات میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر والوں کو یہ دن دیکھنا تھا. ہم نے تو 90 کی دہائی میں یہ نہیں کہ کسی کمرے میں بیٹھ کے یا کسی کے ساتھ انٹرویو میں، بلکہ پبلک جلسوں میں یہ کہا تھا کہ آپ کو اپنے خیالات پہ اور ٹورڈز پاکستانی اپنے جذبات پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور وہ نظر ثانی جو ہے یہ اس واقعے نے ہونا تھا جو کل ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومیں اسی طرح کے ادوار سے جب